नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, वाजिब व एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे और आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे इस चैनल में जिसका नाम बाक़ी मोमिन है। और बिलखुसूस इस वक्त हम लोग जिस मकसद से यहाँ पर हाजिर हैं वो है कुरान पाक की तर्जुमा पर थोड़ा गौर, थोड़ा फिक्र और उस पर चंद गुफ्तगू करना और अपनी बातों को हम आपके सामने रखना। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फज़ल व करम से रफ्ता रफ्ता सिलसिलावार हम लोग कुरान पाक की शुरुआती सूरह नंबर 1 से जो हम लोग पढ़ते पढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल हिज्र पर आ गए हैं। और सूरह अल हिज्र की भी तकरीबन हम लोगों ने आयत नंबर 51 तक पर लास्ट पार्ट में गौर व फिक्र किया। अल्लाह का शुक्र है, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपने इसी मौजू के साथ और हम लोग सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 51 और उसके आगे की आयत पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब इस पर हमारे साथ गौर व फिक्र करेंगे और आगे भी इसे शेयर करेंगे, क्योंकि दीन का काम है और दीन का काम के लिए जो जज्बा, जो मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों के दिलों में दे रखा है, ये एक निहायती अल्लाह का तोहफ़ा है। और अगर हम इस तोहफ़े का जो है कि सही ढंग से इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो आप यही समझ लीजिए कि जिस तरीक़े से अगर आप अपने किसी अजीज़ को अपना कोई ख़ास तोहफ़ा उसको आप गिफ्ट करते हैं और वो आपके उस तोहफ़े की कदर नहीं करता है और आप उसे देखते हैं कि वो आपके तोहफ़े की बड़ी बेहरमती कर रहा है और उसको जो है कि बिल्कुल फेंक देता है या गिरा देता है या उसकी जो खुसूसियात है उसके बारे में नहीं समझता है और ना ही उसको ख्याल रखता है और ना ही उस पर कुछ कदर तवज्जो करता है, तो आपका उसके लिए कैसा महसूस होता है? आपको भी जाहिर सी बात है तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। अगर मैं अगर कुछ भी देता हूँ, जो भी अपने हिसाब से देता हूँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसको किसी ने उसकी तौहीन की तो जाहिर सी बात हमें तकलीफ़ होगी। तो उसी तरीक़े से अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये एक निहायती एक बड़ा ही रहमत वाला तोहफ़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए सभी को हाथ, पैर, जिस्म, अक़ल, सूरत, सीरत, दौलत, राहत, सब चीज़ों से जो है कि नवाजा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में जब भेजा तो दुनिया में हमें जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरतें हैं और जो भी चीज़ें हमें दुनिया में वक्त गुजारने की मसलहतें हैं और जो भी असबाब हैं, उन सब को अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब बात आती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दीन इस्लाम की नूर से अगर हमारे दिलों को मुनव्वर किया है, अगर हमारे दिल में दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ने जो हमारे दिल को रोशन कर दिया है और हमें जो अपने हिदायत से नवाजा है, ये एक हमारे लिए बिलखुसूस तोहफ़ा है। यह तोहफ़ा अगर हम गौर करें तो हर किसी को तो नहीं मिलता। आज भी बहुत से लोग गफलत में, नादानी में, गुमराही में जी रहे हैं। तो अगर हमारे पास अगर अल्लाह ने हिदायत से, इल्म से, मोहब्बत से, दीन के लिए जज्बात से अगर हमें नवाजा है तो ये बेशक अल्लाह का तोहफ़ा है, वरना हम भी गुमराह होते, हम भी गुमराही में जीते होते, हमें भी ख्याल ना होता कि हम कहाँ जिए जा रहे हैं और हम अपना वक़्त कहाँ गुजार रहे हैं। तो जो थोड़ा सा भी वक़्त अगर हम दीन की तरफ मतवज्जो करते हैं तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे पास दीन के मुतालिक बातें हैं, इल्म है और बातें आती हैं, तो हम उसको जो है ना कि औरों तक फैलाएं, दूसरों तक ले जाएं। लाजमी नहीं है कि हमारा दूसरों तक ले जाने का तरीक़ा बहुत ही आला हो, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही निराला हो और बहुत ही दिलों को जीत लेने वाला हो। ये लाजमी नहीं, ये फिल्मी दुनिया में चलता है ना, कि भाई उसने अपने कैरेक्टर को, अपने कास्ट को कैसे निभाया और बड़ा दिलचस्प अंदाज से निभाया और तालियां बजना और वगैरह वगैरह। तो हमारा क्या है ना, हम लोगों को जो भी हमारे टूटे अल्फाज में, हमारे मिले जुले कह लीजिए फुटकरिया अंदाज में जो भी है, जो भी हम लोग दीन के मुतालिक जानते हैं या हम आपसे शेयर करते हैं या आप किसी से शेयर करते हैं, तो इसमें जो है ना कि बेझिझक उसको आगे तक बढ़ाना है। क्या पता, अल्लाह जाने हमारा ये अमल से शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, शायद कोई ऐसा शख्स हो
جو ابھی گمراہ میں بھٹکنے والا تھا، مگر قرآن کی اس آیت کو سن کے، قرآن کی اس بات کو سن کر، ہماری اور آپ کے بیچ میں جو دین کے متعلق بات ہوئی، آپ نے ان کو شیئر کیا، اسے سن کر وہ اندھیرے سے باہر آ جائے، ہے نا؟ تو اصل چیز یہ ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ اس کو اوروں تک پہنچائیے۔ آج اگر ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے تو یہ جب پھیلایا گیا، جب لوگوں تک پہنچایا گیا، تب پہنچا ہے، تب پہنچا ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس وقت جو لوگ ایمان لائے اور جن جن تک خبر گئی، تو وہ توحید سیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کر کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے۔ آج الحمدللہ اتنی سہولیت ہو گئی ہے، اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے سب کچھ الحمدللہ جو ہے کہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم وقت نہیں نکالتے کہ آخر اس کلام میں لکھا کیا ہے۔ اور اگر ہم تلاوت کے نظریے سے پڑھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بالخصوص میں توجہ دینا چاہوں گا کہ اس پر سمجھ کے پڑھا جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ہے کہ علم، اور ہمیں جو ہے کہ دین کے متعلق جو ہے بہت ساری باتوں کا معلومات ہوگا اور لوگوں تک شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو، ہم لوگ سورہ الحجر میں تھے، سورہ الحجر میں جو ہے کہ آیت نمبر 51 تک پڑھتے، مگر 49 پر ہی اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑی مہربان ہوں، بڑا ہی مہربان ہوں بے شک۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، یعنی کہ میں بخشنے والا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ بخشے گا کب؟ اللہ بخشے گا کب؟ جب ہم اللہ سے بخشش مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، فریاد کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ کے احکامات کو نبھائیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخش دینے والا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور اگر ہم سے غفلت میں، نادانی میں، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آگے مجھ سے اگر بہت عظیم گناہ بھی ہو گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم معاف کر دینے والے ہیں، ہم بخش دینے والے ہیں، بشرطے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، بشرطے کہ تم توبہ کرو، اور شرط یہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر دوبارہ اسے دہراؤ نہیں، تبھی تو توبہ ہوگا۔ بہرحال تو اللہ کہتا ہے کہ ہم بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ تم اگر بھٹک رہے ہو، گمراہی میں ہو، تو تم گمراہی سے نکل آؤ، میرے قریب آؤ، حق کے قریب آؤ، سچ کے قریب آؤ، پھر دیکھو کہ میں تمہارے پرانے گناہ کو تو معاف کر دوں گا اور تمہارے دل کو بھی کھول دوں گا، روشن کر دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، بے شک وہ بڑا ہی مہربان ہے، بے شک اس کی مہربانیاں تو اتنی ہیں کہ اگر ہم یوں سوچیں کہ ہم سے آئے دن کتنے گناہ ہوتے ہیں، آئے دن کتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے دن بھر کے روزمرہ کے اپنے روٹین پر ہی غور کریں تو کتنے ہم اللہ کے احکامات کو ہم جو ہے کہ توڑتے ہیں، کتنی ہی جگہوں پر ہم جو ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہی جگہوں پر ہم دوسروں کا دل کو توڑتے ہیں، کتنی ہی جگہوں پر ہم سے ایسے بات ہو جاتے ہیں جو کہ ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر اس کو پکڑنے لگے نا تو ہم میں سے کوئی شخص جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے کہ دنیا میں چلتا پھرتا نظر ہی نہ آئے۔ یہ تو اس کی اتنی بڑی مہربانی ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کے خلاف بھی کوئی جا رہا ہے تب بھی اللہ اس پر مہربانی نوازتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے بھی کھلائیں گے، ہم اسے بھی دیں گے۔ اللہ نے اسے بھی دینے کا اور کھلانے کا وعدہ کیا ہے، اور الحمدللہ اگر ہم دیکھیں تو کھلا رہا ہے۔ اللہ کا جو دشمن ہے اللہ اسے بھی کھلا رہا، نہیں کھلا رہا؟ اللہ تو اپنے دشمن کو بھی کھلا رہا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہم تو کھلائیں گے۔ ہم نے اگر اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم نے جو اس سے وعدہ کیا وہ تو ہم پورا کریں گے۔ ہاں، اب وہ جو ہم سے اس نے جو وعدہ کیا دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں بھیجے جانے کے بعد، ہمارے دین آنے کے بعد، ہمارے رسول کے آنے کے بعد،
اور اس نے جو ہے کہ انکار کیا اور وعدے کے خلاف گیا تو ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو پکڑیں گے۔ اسی جگہ پر آیت ہماری ترنت میں 50 پر ہماری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ساتھ ہی میری عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اب آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ایک طرف تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، پھر اسی کے نیچے ترنت ہم کو الرٹ کر رہا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی، یعنی کہ اللہ کا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ یعنی کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور جب اللہ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے اور جب ہمارے اعمال اور کردار اور تمام چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی اور جب اللہ ہمیں عذاب میں پکڑ لے گا تو پھر بخشنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو پھر معافی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، دنیا میں بھی اگر آ گیا، ہمارے جیتے ہوئے میں آ گیا، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر معافی کا، پھر بخشش کا، پھر کوئی رحمت کا کوئی جگہ نہیں، کوئی موقع نہیں، کیونکہ اللہ نے الرٹ کیا، بتا دیا کہ دیکھو ہم بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، لیکن اگر عذاب آ جائے گا، اگر میں نے پکڑ لیا تو پھر بخشش کا یا رحمدلی کا کوئی چانس نہیں، اور میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ ایک چیتاونی ہے، یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک ڈر ہے، یہ ایک بتانا ہے، نصیحت کر دینا ہے، بتا دینا ہے ایڈوانس میں کہ بعد میں تم یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں کیا تھا، بعد میں یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں گیا تھا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ یہاں تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا۔ اب اس کے آگے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، سورہ الحجر آیت نمبر 52۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے پاس گئے اور سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ ہم لوگ پچھلے پارٹ میں، پچھلے ونڈسنس کے پیچھے کے شورے میں ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات پر غور و فکر کر چکے ہیں۔ یہاں پھر بات کو دہرائی جا رہی ہے، اس لیے بات کو دہرانے میں اللہ نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے گئے۔ ہم لوگوں نے سنا، جانا، پڑھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں گئے، ان کے ساتھ 2 اور فرشتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بہترین اخلاق، اتنا بہترین مہمان نوازی، اتنا بہترین میزبانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انتظار میں رہتے تھے کہ مہمان آوے تو ہم اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے، ہم اسے بھی کھلائیں اور ہم خود بھی کھائیں، اور اگر نہ مہمان آتا تو روزہ رکھ لیتے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کثرت سے روزہ رکھتے۔ ہاں اگر کسی روز مہمان ہے تو افطار کرتے، دسترخوان بچھاتے۔ تو جب وہ فرشتے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھٹ جو ہے کہ ان کو بیٹھایا پہلے، اور وہ اندر گئے اور اندر جا کر کے جو ہے کہ ایک بچڑا کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کو بھون کر کے مہمان کے سامنے مہمان نوازی میں رکھ دیے کہ آپ مہمان ہیں اور آپ کے سامنے میں کھانا پیش کرتا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جو فرشتے تھے انسان کی شکل میں تھے، تو فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں، وہ دنیاوی کھانا تو کھاتے نہیں، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف اب ہوا کہ بھائی یہ جو ہے کہ ہمارا پیش کیا ہوا کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں، یا کیا وجہ ہے؟ ان کو خوف ہونے لگا، ان کو فکر ہونے لگا۔ آج کے ہم جیسے لوگ کی طرح نہیں کہ ہم کھانے سے یا کسی کے اخلاق میں کسی بھی طرح کا پیش کرنے سے جو ہے کہ اپنے آپ کو
کہہ لیا جائے کہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ان کو ان کے اخلاق میں، ان کے مہمان نوازی میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ کب جائیں گے، بے وجہ میں کیوں اتنا خرچ کروں، ایک تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اوپر سے یہ آ گئے، وغیرہ وغیرہ تمام طریقے کی چیزیں، اللہ معاف کرے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے رسول، اور اپنے فطرت کے اعتبار سے انہوں نے ترنت کھانا پیش کیا مہمان کو، اور مہمان نے انکار کر دیا تو ان کو خوف آ گیا۔ اب ان کو لگنے لگا کہ بھائی یہ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ تو اس آیت میں کہے گی کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات یہاں پر اسی بات کو دہرائی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو ان کو خوف ہوا کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے۔ آگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ اب وہ جو فرشتے تھے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، ہم تو یہاں بھیجے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے اور ایک خبر اور سنانی ہے۔ آگے کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ تو ایک صاحب علم فرزند اللہ نصیب فرمائیں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تم مجھے کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ کیونکہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بہت دیر سے ہوئی، پہلی اولاد جو ہوئی حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور تقریباً ان کے روشنی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بھی 80 برس کی عمر میں ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، جان لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے پھر بی بی حاجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہ رہے تھے اس جگہ سے دور جس مقام پر آج جو ہے کہ خانہ کعبہ ہے وہاں پر ان کو چھوڑ آتے ہیں، اور اس وقت جو ہے کہ وہ بالکل ویرانہ جنگل ایک ٹیلا نما تھا، ٹھیک ہے نا۔ خیر خانہ کعبہ کی وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی جو ہے کہ تعمیر ہو چکی تھی، مگر وقت کے ساتھ دور گزرتا چلا گیا اور وہ جگہ بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ جنگل نما ہو گیا تھا، وہاں پہ کوئی رہائش رہی نہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کے ذریعے اس جگہ کو آباد کرنا تھا، اور اللہ کا بے شک حکمت اللہ ہی جانے، اور اللہ کی حکمت کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اور سوچ سکتے، وہی جانتا ہے، وہی کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم بہت شارٹ کٹ میں یہاں پہ بات کریں گے کیونکہ اس بارے میں ہم لوگ آلریڈی پہلے پہنچ چکے ہیں اور ہم کو اپنے موضوع پہ آنا ہے۔ بہرحال تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں جو بچہ تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے۔ حالانکہ اللہ کے حکم سے بعد میں پھر گئے تو بہت سارے واقعات تھے۔ اب یہ جو وقت ہے یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وقت 120 سال کی عمر کا ہے تقریباً، اللہ معلوم ہے نا۔ ہم تو صرف وہ بیان کریں گے جو تھوڑا بہت علم سے ہم کو معلوم ہوا ہے یا جانے ہیں یا آپ لوگوں سے سنے ہیں۔ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں قرآن میں عمر کا ان چیزوں کا نہیں بتایا گیا، لیکن باقی دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر 120 سال کو اس وقت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری عمر مبارک جو تھی تقریباً 150 سال، اور بعض کچھ جگہوں پر 170 اور 75 بھی آتا ہے، تو عموماً مان کر کے چلیے کہ 150 اور 250 کے درمیان میں تھی، اللہ معلوم، ٹھیک ہے نا۔ اب 120 سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کو ایک نیک صالح اولاد ہوں گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو مجھے کیسے خبر دے رہے ہو؟ میری عمر تو اس بڑھاپے تک پہنچ گئی ہے کہ اب اصلاح ہی نہیں کہ ہم اولاد کو جنیں۔ اور وہیں پر بغل میں کھڑی ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ باندھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور یہی وجہ تو تھا نا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح پھر بعد میں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی،
پھر ان سے کوئی اولاد نہیں ہو سکتا تو آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیے اور ان سے اولاد بھی ہوئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئی. اب بی بی سارا وہاں پر ہیں کیونکہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلی گئی, مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑایا تھا. اب یہاں پر بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو پاس میں کھڑی تھیں, وہ بھی ہنس پڑے کہ اس عمر میں, ہے نا, بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند سال ہی کم تھی. ایسا خیال آتا ہے کہ 10 سال یا اس سے کچھ 19-20 جو کہ کم تھی. بہرحال تو جو ہے کہ وہ بھی ہنس پڑی, انہیں بھی یقین نہیں ہوا. تو فرشتے نے بتایا کہ آپ اللہ کے قدرت سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ چاہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ چاہے تو بے شک اللہ چاہے کہ بن باپ کے بچہ پیدا کرتے, اللہ چاہے تو اللہ مٹی سے آدم کو بناتے. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. اور اس میں اللہ نے دنیا میں مثال بھی بنا دی ہے, دنیا میں کر دکھایا ہے. اور اتنے ہی نہیں بلکہ وہ وعدے جو اس نے قرآن میں کہا ہے, جو ہم کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے, وہ بھی قیامت سے پہلے کر دے گا. بے شک اور بے شک اور بے شک. تو بہرحال یہاں پر آتے ہیں کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو, یا خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھیں. آگے انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں, آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. کیا جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو سچی خبر دے رہا ہوں, یہ اللہ نے کہا ہے, اور آپ اللہ کی ذات سے, اللہ کی اگر کوئی بات ہے اس سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور آپ ایسا اگر کرتے ہیں تو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان مایوس لوگوں میں سے ہو جائیں. اور کون لوگ؟ جو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے. اللہ کی قدرت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا, ہے نا. تو ان مایوس, اسی لیے کہا گیا کہ مایوسی بھی جو ہے کہ کفر ہے. اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو جو فرشتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ان مایوس لوگوں میں مت شامل ہوئیے, یہ تو گناہ ہو جائے گا. اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو بے شک یہ ہونا ہے, اس کا آپ یقین مان کے چلیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں, آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. آگے کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. جو فرشتے تھے وہ اس بات کو کلیئر کر دیے کہ دیکھیے نا امید کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہوتے ہیں, جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں, جنہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں میرے دوستو, اور اسی لیے کہتے ہیں میرے دوستو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو, کبھی نا امید مت ہو, کبھی بھی مایوس نہ ہو. بلکہ قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم اس کے دوست ہیں جو کبھی غمگین نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ قرآن کی آیت, ایک آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات کہی اور کتنا بڑا دلیل دیا اور کتنی بڑی ہم کو سبق دے دیا, نصیحت کر دیا, ہم کو جو ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو کبھی غمگین نہیں ہوتے. یعنی کہ غمگین کون ہوں گا؟ مایوس جو ہوں گے, جو اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائیں گے, جو اللہ کی قدرت پر ان کو یقین نہیں ہوگا, جو یہ کہیں گے مجھے نہیں مل سکتا یہ, یا لائک دیٹ, اس طریقے کی باتیں. تو جو لوگ ایسا مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے, یہ کفر ہے. اور جو لوگ نہیں ہوتے, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ پہ پورا اعتبار تقویٰ رکھتے ہیں, تو وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوں گے, غمگین بھی نہیں ہوں گے. تو جب مایوس نہیں ہوں گے, غمگین بھی نہیں ہوں گے, تو بے شک اللہ کے وہ بالکل نزدیک ہوں گے, اللہ ان کو اپنا دوست رکھے گا. الحمدللہ. تو یہاں پر یہ بات جو ہے کہ کلیئر ہوتی ہے کہ ہمیں ابھی کبھی بھی اللہ کی ذات سے, اللہ کے قدرت سے, ہے نا, مایوس نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے ہمیشہ جو ہے کہ دلوں کو روشن رکھے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں اللہ کی ذات سے. آمین.
اوکے، تو آپ نے کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو بہکے ہوئے، وہی جو ہے کہ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ آگے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوسرے بات پر آتے ہیں جس کا اللہ کے فرشتے نے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ 2 کام سے بھیجے گئے ہیں۔ پہلا تو کام انہوں نے بتا دیا، اب دوسرے کام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا دوسرا وہ کون سا کام ہے نا؟ آگے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جو فرشتے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم اس بات پر آئیں گے، اس سے پہلے اور آگے کی آیت پر آتے ہیں، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے۔ اب جو فرشتے تھے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں جو مجرم ہیں، جو گناہ کبیرہ میں بالکل اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون سے قوم ہیں؟ وہ اس وقت کی قوم لوط تھی، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ایک ایسے گناہ میں ملوث تھی جو قدرت کے بالکل خلاف تھی، تو قدرت کے بالکل خلاف تھی، یعنی کہ جو اللہ نے نیچر بنایا، جو قدرت بنایا مرد کا عورت کے ساتھ، وہ اس قدرت کے خلاف جا کر کے وہ مرد کے ساتھ جو ہے کہ اپنی خوشی حاصل کرتے تھے، اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ آدمی سے اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ آج بھی کچھ گمراہی ایسے بڑھ گئی ہے کہ کچھ لوگ، بہرحال اللہ ہدایت دے۔ تو اللہ کے وہ فرشتے جو ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کا دوسرا کون سا اہم کام ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی کہ لوط کی قوم کی طرف، اور ان سب پر اللہ کا آج عذاب اترے گا سوائے لوط کے خاندان کے، سوائے لوط کے خاندان، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پریوار کو تو ہم بچا لیں گے لیکن باقی کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آگے وہ بتاتے ہیں سوائے لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اب وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کو، یعنی کہ ان کے اہل خانہ کو تو ہم بچا لیں گے لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائیں گے، یعنی وہ نہیں بچ سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی بیوی بھی گناہ میں گرفت تھی، اور ان کے گناہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر میں، اس شہر میں جو شہر سدوم اور عمارہ کے نام سے آپ کے اسرائیل اور جارڈن کے درمیان میں ہے نا، اس جگہ پر یہ بڑے شہر بسے تھے، سدوم، بہت آج بھی نام ہے، آج بھی آپ کھول کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور بہت ساری چیزیں، ڈیڈ سی وغیرہ جو ہے نا، ڈیڈ سی تو آج بھی ہے نا، ہم کو دیکھنے کے لیے نا بہت بڑی عبرت ہے، اور یہ سچ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کھول کے دیکھیے، اس جگہ بھی جا کے دیکھیے نا، قرآن میں بات کوئی ایسی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، سب حق ہے، سچ ہے، اور آج بھی پروف ہے، آج بھی پروف ہے، ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کو مل جائیں گی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان وہ قرآن کی بات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ انگلیاں اٹھاتا ہے یا شک کرتا ہے، ہاں، تو وہ تو بہت بڑا نادان بیوقوف انسان ہے۔ قرآن کی باتیں تو ایک دم کھل کر کے ہیں بھائی۔ آج مصر میں پڑا وہ رامسس، ہاں، یہ جو فرعون تھا، وہ بھی کھل کے آ رہی بات ہے، اور یہ ڈیڈ سی یہ بھی موجود ہے، آج بھی لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہیں کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ تو جو فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جائیں گے، اور باقی پوری قوم غرق ہو جانے والی ہے۔ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، جب انہوں نے سنا کہ قوم لوط پر جو ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے تو بڑے فکر مند تھے، اور انہوں نے جو ہے کہ انڈائریکٹلی وے میں یا ڈائریکٹلی وے میں فرشتوں سے پوچھنا چاہیں خاندان کو اور اس قوم کو بچانے کے لیے کہ اگر مان لیجیے کہ کسی قوم میں
10 مسلمان ہیں تو کیا اس پر بھی عذاب اترے گا؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں. تو جو ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر 3 مسلمان ہیں تب بھی اٹھے گا؟ تو فرشتے نے بتایا نہیں. 1 ہے تب؟ تو فرشتے نے کہا نہیں. تو فرشتے سمجھ گئے, کہیں گے آپ جو چاہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کو جس چیز کی بات کی فکر ہے, آپ پریشان نہ ہو, میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال لوں گا اللہ کے حکم سے, لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جائیں گے. تو اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم میں اگر ایک نیک مومن ہے تو اس ایک نیک مومن کی وجہ سے بھی اس قوم کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں لاتا ہے نا. اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں کم سے کم 3 مومن نہ رہیں. جب یہ 3 مومن بھی ختم ہو جائیں گے تب یہ قیامت آئے. بہرحال تو فرشتے کہتے ہیں کہ سوائے اس کی بیوی یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر لیا, یعنی کہ جو لوط کی قوم ہے جو پیچھے رہ جانے والی ہے, جن کے اوپر عذاب اترنا ہے, وہ اسی میں رہ جائیں گے. آگے جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے, جب بھیجے ہوئے فرشتے یعنی کہ وہ جب فرشتے جو آئے تھے, اب جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے چل کر کے جب قوم لوط کی طرف آئے ہے نا, تو جو ہے کہ اس وقت بھی وہ انسانی شکل میں تھے, اور نہایت ہی خوبصورت تھے. اور شہر میں جب داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے دیکھا اور ان کو یہ بات ستم کر گئی کہ یہ لگتا ہے یہ اجنبی ہیں, یہ پردیسی ہیں, یہ شہر میں آ رہے ہیں اور یہ شہر کے لوگ کیسے ہیں. وہ گئی ہیں جا کر کے اپنے والد کو یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بتائیں, اور حضرت لوط علیہ السلام پہ دوڑے آئے اور ان لوگوں سے, حالانکہ وہ فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں تھے, ان لوگوں سے وہ کہیں کہ آپ کون ہیں, یہاں کس لیے آئے ہیں, کن سے ملنے کے لیے آئے ہیں. دراصل حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اندر شہر کے اندر داخل نہ ہو. اب انہیں کیا معلوم کہ یہ فرشتے ہیں, کیونکہ وہ تو انسانی شکل میں تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنا مہمان نوازی سے روک لے, ان کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم سے انہیں بچا لے جس قوم کے لوگ بری لت میں. تو بہرحال فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو یہاں آئے ہیں, ہم بس ایک رات ٹھہریں گے پھر چلے جائیں گے. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آتے ہیں. یہیں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ جو ان کی وائف تھی نا, وہ جا کر کے کچھ شہر کے لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ ہمارے یہاں تو مہمان آئے ہوئے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت تھے اور بڑے اچھے ہیں. یہ جگہ بتا کے چلی جاتی ہے. اب جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہی مرد ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں, تو سب کے سب جو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آ کے اٹیک کر دیتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ ہمارے مہمان ہیں, ارے کم از کم یہ تو خیال کرو کہ ہمارے مہمان کے سامنے جو ہے کہ ہماری بے عزتی نہ کرو. تو وہ جو ہے کہ الٹا کہتے ہیں کہ تم کو تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم جو ہے کہ زیادہ اپنے مہمان کی اور لوگوں کو ہم سے بچانے کے لیے اس کی طرفداری نہ کیا کرو, اس کے لیے پریشان نہ رہا کرو. حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو تو زمانے سے بتاتے چلے آ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, دیکھو یہ بہت برا ہے, بہت برا ہے, اس کا عذاب ہے, ایسے عذاب. اب وہ جو ہے کہ کہہ بھی دیتے تھے کہ الٹا کہاں ہے عذاب, لا کے دکھاؤ, لا کے دکھاؤ. اس طریقے سے جیسے کفار قریش کہتے تھے. اللہ کا قرآن میں یہ واقعہ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو کفار قریش کو, دیکھو تم جس طریقے سے کہتے ہو نا کہ کہاں ہے عذاب, لا کے دکھاؤ, کچھ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, ویسے نہیں ہوگا. تو دیکھو کچھ قوم گزری ہیں, اب وہ قوم جہاں کی گزری ہیں اس جگہ کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو, اس علاقے کو تم جانتے ہو, اس علاقے میں تمہارا آنا جانا بھی ہوتا ہے. اسی قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قرآن میں اپنے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتا رہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم کہتے ہو نا کہ کہاں ہے عذاب, لا کے دکھاؤ, دیکھو وہ قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہاں ہے عذاب, لا کے دکھاؤ. تو ہم نے دیکھو ان کے ساتھ کیا کر دکھایا. تو بہرحال وہ جو قوم لوط کے جو مرد تھے وہ جو ہے کہ ایک دم نشے میں دھوتا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ ٹوٹ پڑتے کہ وہ مہمانوں کو نکالو باہر کو, میرے حوالے کرو, تمہیں کیوں نہیں چھپا رکھا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھاتے بہت بتاتے. وہ کہتے ہیں پھر سے دہراتے, کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیاں ہیں, تم ان سے نکاح کرو, تم ان سے جو ہے کہ جو تمہاری خواہشات ہیں اس کے لیے بیٹیاں ہیں,
उनसे पूरी करो। ये क्या तरीका तुमने बना रखा है कि तुम आते जाते आदमियों को और अजनबियों को और किसी को भी मर्द मिल जाए तो मर्द से तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो, खुशियाँ हासिल करते हो, जो कि बिल्कुल कुदरत के खिलाफ है। तो कुरान में आयत में आया कि बेटियां, इट मीन्स की हजरत लूत अलैहिस्सलाम का आप वक़ार को देखिए। और एक जब ऊंचे वक़ार का आदमी जब अपने कौम के लड़कियों के बारे में या औरतों के बारे में या फिर किसी भी मतलब कि लेडीज़ के बारे में, वुमेन्स के बारे में अगर वो बोलता है तो उसे अपनी बेटी जज्बात में बेटी कह के बुलाता है, बेटी कह के पुकारता है, बेटी से उसको जो है कि बातें करता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है कि उस कौम में जो औरतें थी उनको बेटियां कह कर उन्होंने कहा कि भाई हमारे कौम में हमारे बेटियां हैं, तुम इनसे जो है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करो। तब भी जो है कि वो लोग ना समझते हैं और वो जो है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान पर यानी कि उन फरिश्तों पर हमला करने की कोशिश करते। अभी तक तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मालूम तो ना था कि वो फरिश्ते हैं, मगर फिर वो जो आम आदमी के शक्ल में आए थे वो अपना राज खोल देते, बता देते आप परेशान ना हो, हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आज तो इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आना है, अल्लाह का फैसला हो चुका, अल्लाह का फैसला हो चुका। आपका बस काम इतना ही है कि आप जो है कि सुबह सादिक होने से पहले यहाँ से अपने अहल खाना को लेकर के निकल जाएंगे, जिस मुकाम पर हमने बताया उस जगह यानी कि शाम, वहाँ आप चले जाएंगे, आप पीछे मुड़ के ना देखेंगे, पीछे मुड़ कर ना देखेंगे। तो जो है ना जनाब जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम ज़बरदस्ती फरिश्तों पर यानी कि उन इंसानी शक्ल में आए हुए लोगों के ऊपर टूटना चाहे तो वो इंसान की शक्ल में जो फरिश्ते थे वो जो है कि एक ऐसा मुआवजा करते हैं कि उनके आँख जो है कि उनके आंखों के सामने से रोशनी जो है चली जाती और उन्हें कुछ दिखता नहीं। अब फिर लाचार होकर के वो लौटते हैं कि ठीक है चलो आज तो तुम्हारे मेहमान बच गए मगर कल हम नहीं छोड़ेंगे। तो बहरहाल हम लोग अब आते हैं अपनी आयत पर और आयत पर आगे देखते हैं क्या बातें सामने आती हैं। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे आगे तो उन्हें लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उन्हें लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो, क्योंकि इंसानी शक्ल में थे ना, आगे तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम तेरे पास वह चीज लाए हैं जिसमें यह लोग शक शुबा कर रहे थे। यानी कि जो फरिश्ते थे वो कहते हैं कि भाई तुम अपने कौम को जो समझाते थे ना कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, और ये जो है कि यकीन नहीं करते थे ना, शुबा करते थे और कहते थे कि कहाँ अजाब ला के दिखाओ, तो आज वो चीज़ आ गई है, वो चीज़ को लेके आए। उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम तेरे पास वह चीज़ लाए हैं जिसमें यह लोग शक शुबा कर रहे थे। आगे हम तो तेरे पास सही हक लाए हैं, है ना, वो फरिश्ते कहते हैं कि हम तेरे पास सही हक लाए हैं। तो कहते हैं कि हम तो तेरे पास सही हक मतलब जो हक है जो सच्चा है वो लाए हैं और वो बिल्कुल सच्चा है। यानी कि जब आप बोलते थे कि अपने कौम को कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा, और वो ना मानते थे, आप तो सच बोलते थे, आप तो सच बोलते थे, मगर वो जो है कि मानते नहीं थे ना। तो देखो आज जो सच जो तुम बताते थे कि अजाब आएगा, ये देखो ये सच है, ये सच है, अल्लाह ने अगर कहा तो ये सच है और आज इनके ऊपर आके रहेगा। तो वो कहते हैं कि हम तेरे पास हक लाए हैं और वो भी बिल्कुल सच्चे, यानी कि हक सच्चा ही है बेशक। अब तू अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप उनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहां का हुक्म तुम्हें दिया जा रहा है वहां चले जाना। अब देखिए जो फरिश्ते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप रात के किसी हिस्से में निकल जाइएगा, अपने खानदान को, अपने लोगों को लेकर के आप पीछे रहिएगा। ये भी पीछे रहिएगा, ये भी एक बड़ी हिकमत वाली बात होती है। बाज़ वक़्त हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब लश्कर चलाते थे तो वो पीछे रहते थे, है ना। और भी ऐसे भी देखा जाए तो कुछ इसके वजह है। वजह ये है कि अव्वल तो ये कि आपने ये देखना है कि आप के जो लोग हैं, आपकी जो कौम है, आपका जो लश्कर है ना, वो सही तरीके से सब के सब जा रहे हैं कि नहीं, कोई पीछे छूट तो ना गया हो, कोई पीछे छूट तो नहीं गया, आप इस पर गौर करें। या पीछे से कोई दुश्मन तो नहीं शामिल हो गया हो, इस पर आप गौर करें, है ना। या किसी वजह से कोई पीछे रह गया हो,
یا کوئی پیچھے کچھ کام غلط کر جائے یا کچھ کر جائے. اور یہاں پر تو خاص طور سے اس بات کا چیتاونی دی جا رہی تھی, بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیے آپ پیچھے رہیے گا, کیونکہ آپ کے آگے جو آپ کا خاندان جو جا رہا ہوگا ہے نا, ان کو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنے نہیں دینا ہے. آپ انہیں پیچھے مڑنے کے دیکھنے نہیں دیں گے, نہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. کیونکہ آج جو آپ قوم پر عذاب اترنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب عذاب اترے گی تو ایسی چیخ پکار اور ایسے آوازیں آئیں گی کہ لوگ جو ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھ سکتا ہے. اچھا, تو پیچھے پلٹ کے دیکھے گا کون؟ جن کو ان سے محبت ہوگی, جن کو ان سے دوستانہ ہوگا. ورنہ جو ان کو گنہگار مانیں گے, جو ان کو ملزم مانیں گے, وہ بالکل پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ بھائی ان کا تو انجام یہی ہونا تھا. اتنے دنوں سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا, تو بجائے ان بات کو سمجھنے کے, بجائے ان بات کو پر غور کرنے کے, الٹا جو ہے کہ ان کو تکلیف دی جا رہی تھی. تو ٹھیک ہے, اب تو عذاب آ گیا ہے نا. تو جو فرشتے تھے وہ ان کو بولتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ رات کے کسی پہر اپنے خاندان کو لے کر نکل جائیے گا, آپ پیچھے رہیے گا, اور آپ کو جو جگہ بتائی گئی ہیں اسی جگہ چلے جائے گا, یعنی کہ شام میں, ٹھیک ہے نا. اور ہاں, خبردار رہے کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو کسی کو بھی پیچھے مڑ کر کے دیکھنے نہیں دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. آگے, اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم نے یعنی کہ اللہ نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا, یعنی کہ اس قوم لوط کا فیصلہ کر دیا گیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جو ہے کہ جڑیں کاٹ دی جائیں, یعنی کہ ان کا بالکل ان کا خاتمہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر عذاب اتر گیا. اب عذاب اتر گیا تو عذاب میں کوئی کے اوپر مروت نہیں, کسی کے اوپر بھی رحم نہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے شروعاتی آیت میں آج کے پارٹ میں دیکھا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے کہ بہت ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں, لیکن جب میرا عذاب آ جاتا ہے تو پھر بات ختم, پھر کوئی رحمت کا اور کوئی بھی چاہے کہ نرم دلی کا کوئی معاملہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کفار قریش کو, اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قیامت تک کے لیے ہر ایک اس انسان کو بتائی جا رہی ہے جو اس غفلت میں ہے, جو اس نادانی میں ہے کہ اللہ کا عذاب کہاں آئے گا, کیسے آ سکتا ہے. جو اللہ کے قرآن کو انکار کرتا ہے نعوذ باللہ, ان سب کے لیے بہرحال تو جو ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ صبح تک جو ہے کہ ان سب کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. جڑیں کاٹ دی جائیں گی یعنی کہ سب ختم, کوئی بیج بھی نہ رہ جائے گا کہ آگے پنپے, ہے نا. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئیں. اوکے, بہرحال ہم اوپر کی پہلے بات کو ختم کر لیں, ٹھیک ہے نا. کہ جو ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ صبح تک ختم ہو جائے گا. اب یہ یہاں پر شہر والے خوشیاں مناتے ہیں, یعنی کہ یہ اب اس آیت اس واقعات پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں جب قوم لوط کے جو لوگ ہیں نا, جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر آئیں, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر, تو وہ جو ہے کہ من میں ان کو لگا کہ آج تو ہم پارٹی منائیں گے, آج تو ہم جشن منائیں گے. اور وہ جو ہے کہ جشن کی تیاری کے حساب سے جو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچ کر کے ان کے مہمانوں کا تقاضا کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں, تم مجھے رسوا نہ کرو. حضرت لوط علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ تو میرے مہمان ہیں, تم کس چکر میں آؤ, کیا سوچو, کس فراق میں آؤ, تم مجھے بے عزت نہ کرو, ان کے سامنے رسوا نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. حضرت لوط علیہ السلام پھر بولے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا تھا. اب وہ جو قوم لوط کے جو لوگ تھے نا, وہ جو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر جو ہے کہ کہتے ہیں, ان کا مذاق اور ان کا یہ کرتے ہوئے کہ ہمیں تو آپ کو بولا تھا کہ آپ لوگوں کی اپنے اوپر مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو میرے حوالے کیجیے, آپ ان کے اوپر زیادہ ان کا رحم دلی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ہم نے آپ کو منع کیا تھا اس کام کو کرنے سے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یاد رہے کہ یہ قوم وہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر اللہ کے نبی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی اس قوم کو کتنا بتائے ہوں گے, کتنا سمجھائے ہوں گے, لیکن وہ قوم نہ سمجھی تھی, بلکہ کہتی تھی کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب, لا کے دکھاؤ. تو آج تو آنا تھا. اوکے, آگے لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری بچیاں موجود ہیں. ابھی جیسا کہ ہم لوگوں نے واقعات پر ہم نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کہیں کہ قوم کی عورتیں تو ہیں نا, اور نبی کے لیے تو عورتیں کے ہمارے بیٹیاں جیسی ہیں, ہے نا, تو بچیاں موجود ہیں. آگے تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی بد مستی میں سربدا تھے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ رکیں گے اور غور کریں گے. قسم کا جو معمول ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول نے بتایا کہ قسم
صرف اللہ کی لی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہیں لینا، ممانعت ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی چیز کی قسم لی جائے، دی جائے، کہی جائے تو وہ بس وہ لائق اللہ ہی ہے. ایک بات. دوسری بات، اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے عمر کی قسم، یعنی کہ ان کی جو جان ہے نا، اس جان کی قسم کھا کے بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول، ہمارے آقا اللہ کے رسول ہے، محبوب ہے، تو اپنے محبوب کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنی بدمستی میں مست تھے، یعنی کہ وہ اس قدر جو ہے کہ مدہوش اور اس قدر جو ہے کہ اپنے خیال بنا کے آئے تھے کہ بس آج تو ہمیں جو ہے کہ بہت مزے کرنی ہے، بہت مزے کرنی ہے، بہت مزے کرنی ہے، لائک دیٹ. اب تصور کریں کہ اگر آئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے کہ کس قدر جو ہے کہ اپنے مدہوش تھے اور حملہ ور تھے ہمارے حضرت لوط علیہ السلام پر کہ بس ان کو جو ہے کہ نکالو باہر، مہمانوں کو باہر نکالو. سوچیں کس قدر جو ہے کہ بد عمل تھا. بہرحال آگے بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اپنے اہل خانہ کو لے کے، اور سورج نکلتے نکلتے یعنی کہ سورج کے نکلنے سے پہلے بڑے زور کی آواز نے انہیں پکڑ لیا، یعنی کہ ایک عذاب اترا آواز کا. بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، ایک چنگاڑ تھی، ایک بہت ہی تیز کن تکلیف دینے والی، کانوں کو پھاڑ دینے والی جو ہے کہ ایک آواز تھی، ہے نا. اور اس کے بعد پھر بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپرے تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ چنگاڑ، وہ آواز تھی، اور پھر کیا تھا کہ پھر ان فرشتوں نے وہ پورے کے پورے شہر کو جو ہے نا یوں ایسے اٹھایا اور یوں اٹھاتے 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 بالکل اوپر تک لے کے گئے. بعض جگہ مفسرین کہتے ہیں کہ اتنا اونچائی تک گئے کہ فرشتے کی تلاوت ان لوگوں نے سنا، فرشتے جو حمد کر رہے تھے ان کی آواز انہوں نے سنا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس شہر کے جو کتے بھونک رہے تھے ان کی آواز ہم نے سنا. بہرحال قرآن اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی کہ اس قدر اونچائی تک لے کے گئے اور اس کو ایسے پلٹ کر کے نیچے گرا دی. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کنکر والے پتھر برسائے، یعنی کہ کیسے پتھر، بڑے بڑے آگ کے گولے کے پتھر، یعنی کہ 3 طرح کا عذاب اترا. پہلا تو عذاب تھا چنگاڑ، ایک سخت آواز، اور دوسرا کہ پورے کے پورے شہر کو اٹھا کر کے اسے الٹ کر کے رکھ دیا گیا، اور تیسرا جو ہے کہ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے. ٹھیک ہے نا. آگے بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ دیکھو جو سیرت والے ہیں، ہے نا، یعنی کہ جو حق کو جاننے والے ہیں، جو حق کو ماننے والے ہیں، جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ کفار قریش کے لیے کہا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو اس نشانی کے غفلت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یقین کرو، ہے نا، یقین کرو جو بات کہی گئی سچ کہی گئی، ہے نا. آگے اللہ کہتے ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے نا. یعنی کہ اب وہ جگہ لوکیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوکیشن کو بھی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ دیکھو وہ جگہ کہاں ہے. آج جو ڈیڈ سی ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے کہا کہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان میں ہے، اور ایک حصہ جو ہے کہ ویسٹ بینک آف فلسطین. بہرحال اس ٹائم تو فلسطین پورا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم تو پورا فلسطین تھا اور جارڈن کا بارڈر تھا. ان کے درمیان میں ایک ڈیڈ سی جس کو آج بھی ہم جان رہے ہیں، ہے نا. آج فلسطین اسرائیل میں آ گیا، میپ کے تھرو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں کہہ رہے ہیں، دیکھو کب کہہ رہے ہیں قرآن میں، کب کہہ رہے ہیں؟ 1500 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، 1500 سال پہلے کہہ رہے ہیں. اور آج ہم ڈیڈ سی کے بارے میں آج بھی ہم جان رہے ہیں، اور قرآن 1500 سال پہلے بتا دیا کہ اس مقام کا جو ہے کہ کیا واقعات گزرا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کفار قریش کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم تو وہاں سے آج بھی مطلب گزرتے ہو، تمہارا وہ جو ہے کہ جب بھی تم تجارت کے لیے آتے ہو جاتے ہو تو تم کو تو راستے میں ملتا ہے، دکھتا ہے. تم کو سمجھ میں آنا چاہیے، تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کیسا عذاب ہوتا ہے. اور اس قدر گناہ میں ملوث تھے، ان کو بتایا جا رہا تھا، نہیں مانے، وہ نہیں جانے، بلکہ الٹا یہ کہتے تھے کہاں عذاب لا کے دکھاؤ. تو دیکھو میں نے ان کے اوپر ایسا عذاب ان کے اوپر لا دکھایا، تو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، تم کیوں نہیں اس سے عبرت لیتے ہو.
وہ جگہ وہ لوکیشن تو تمہارے راستے میں پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے, یعنی کہ تم وہاں سے گزرتے ہو تمہارے راستے میں آگے, اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. تو جو ایمان والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان اور تازہ ہوگا, ان کو اور جو ہے کہ یقین ہوگا کہ بے شک اللہ کی قدرت عظیم ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور بے شک اقا بستی کے رہنے والے یقیناً ظالم تھے. اب پھر دوسرے واقعات کی طرف اللہ کا یہاں پر فی الحال اب ہم لوگ یہاں پہ بریک لیں گے. یہ ہم لوگوں نے 78 پہ آ کر کے آیت نمبر 78 پہ ہم لوگوں نے بریک لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں 78 اور اس کے آگے کے آیت پر غور و فکر کریں گے. فی الحال اس میں چیز سے اگر کہنے بولنے میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو معافی مانگتا ہوں. اللہ سے پہلے معافی مانگتا ہوں, اللہ معاف کرے اور آپ سب بھی معاف کریں. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.